Assalamu alaikum and welcome to a new episode of Dr. Guria's Take. हाँ, आज प्रोग्राम कुछ डिफरेंट है. आज हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. और इस वक्त मेरी हालत बिल्कुल अगर आप में से किसी ने क्राउन देखा हो तो उस क्वीन की तरह हो रही है जिन्होंने अपनी पहले क्रिसमस पे जो अपनी सबसे पहली स्पीच की थी, टेलीवाइज्ड स्पीच, तो वो कुछ इसी तरह की कैफियत इस वक्त मेरी भी हो रही है. ऑब्वियसली आई एम अ लिटिल नर्वस एज वेल, बट द थिंग इज़ कि ड्रामे जो इस वक्त मेरे पास हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि मेरा ख्याल है विद इन अ फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू फॉरगेट ऑल अबाउट माई नर्वसनेस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई थिंक लेट्स जस्ट स्किप राइट इनटू द शो. तो सबसे पहला ड्रामा जो आज हम रिव्यू करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम कौन कौन से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं. तो एक तो हम रकीब से रिव्यू करेंगे, फिर दिल ना उम्मीद तो नहीं रिव्यू करेंगे, और पहली सी मोहब्बत का पहला एपिसोड आया है वो रिव्यू करेंगे, और डंक का जो 6th एपिसोड आया है वो रिव्यू करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ रकीब से, जिसका इस दफ़ा एपिसोड नंबर 2 आया था. मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि हम रकीब से को रिव्यू क्यों कर रहे हैं. ये एक ऐसा ड्रामा है जिसका हर सीन खूबसूरत है, जिसकी हर एक डायलॉग के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ज़रूर है. तो हम इसको कितना रिव्यू करेंगे और इसको हम कितना उसकी डेप्थ में जाएंगे, एनालिसिस करेंगे. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव सीन. मेरा ख्याल है ये इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि ये जो है आगे जाके ड्रामा एक फुल ब्लोन क्लासिक इसको हम कह सकते हैं. जब इस एपिसोड ये वाला स्टार्ट होता है अमीरन और सकीना की कन्वर्सेशन से कि दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं, और जो सकीना है वो अमीरन को डांट रही होती है कि तुमने जो है वो मकसूद साहब के साथ बड़ी बदतमीज़ी की है और तुम्हें इस तरह से आउटबर्स्ट ही करना चाहिए था उनके सामने. लेकिन बहरहाल अमीरन बीइंग अमीरन वो तो टका सा जवाब दे देती है, माँ को भी चुप करा देती है. तो कहती है कि अगर आपको इतनी ही फिक्र थी तो आप यहाँ पे आई क्यों, मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आई. तो सकीना कहती हैं कि क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी लोफर अनवर से करवाता था. अब एक नया इंट्रोड्यूस हो गया कैरेक्टर लोफर अनवर, तो वो लोफर अनवर से उनकी शादी करा देते. तो उसकी वजह से मुझे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं रात के अंधेरे में भाग के मैं यहाँ आ जाऊँ तुम्हारे पास. बट दैट वॉज अ वेरी पावरफुल सीन बिटवीन हदीका कयानी एंड इकरा अजीज़. अच्छा, अगला जो एपिसोड था, जो अगला सीन था वो था हाजरा और इंशा का. बहुत प्यारा सीन था. और जो है इसमें हाजरा ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि हाजरा और इंशा जो है वो एक रूम शेयर कर रही होती है. बट एनीवे दे आर हैविंग कन्वर्सेशन रात को सोने से पहले कि मतलब हाजरा का लगता है कि उनको सारी दुनिया की फिक्र है, उनको सारे जहान की उनको एक एक चीज़ उनके दिमाग में है कि डबल रोटी आई है कि नहीं आई है, या जो है मकसूद साहब को अमीरन की बातों पे गुस्सा ना आया हो कि सो रहे होंगे, रात को नहीं सो रहे होंगे, कि सर में दर्द हो जाएगा. लेकिन शी इज़ कंसर्न विद इवन द टाइनीस्ट बिट्स ऑफ मकसूद साहब कि इनको ये होगा वो होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम हो सकती है. मतलब इतनी कंसर्न वाइफ उन्होंने दिखाई है. तो बहरहाल फिर वो कहती हैं कि जो अमीरन है वो लगता है इतना गुस्सा उसमें है तो वो ज़रूर अपने बाप पे गई होगी, क्योंकि उसकी माँ सकीना तो बड़ी सीधी सादी सी है. तो यूजुअली लड़कियां जो होती हैं वो अपने बाप पे जाती हैं, और अगर मेरा मिसकैरेज ना हुआ होता तो मेरा भी बेटा होता, मेरा बेटा जो है वो मुझ पे जाता. तो वेरी क्यूट सीन, वेरी इम्पैक्टफुल सीन. उसके बाद एक सीन होता है जो कि अमीरन और मकसूद साहब का होता है. दैट वाज आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द होल प्ले. मकसूद साहब जब उठते हैं सो के, तो अमीरन सामने बैठी होती है, और बहुत पीछे का जो एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है शरारती वाला, और एक बड़ा नटखट सा पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है. तो वो आइस ब्रेक होती है बिटवीन मकसूद साहब और अमीरन, और वो अमीरन उनको सारे मकसूद साहब को जो है वो गांव की चीज़ें याद करा रही होती है, जो पुरानी बातें सारी, मासी बरकतें और पता नहीं जो मुख्तलिफ लोग थे. और फिर ये कि सारा का सारा जो भी गांव है वो अभी थोड़ी देर में आपके शहर में पहुंचने वाला है, बिकॉज मेरा अब्बा जो है वो चुप करके तो बैठेगा नहीं, तो वो अभी शाम की ट्रेन पकड़ेगा और रात तक आ जाएगा इधर. तो आप जो है ना वो ऐसे करें कि बाहर से शामियाने लगवा लें या कुर्सियाँ मंगवा लें. आपका सहन छोटा है तो इतने लोग पूरे आएंगे नहीं, कुछ लोग तो आएंगे मेरे अब्बा के साथ और कुछ लोग आएंगे
سکینہ کے مقصود صاحب کو دیکھنے کے لیے. ویری بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. اچھا خیر، تو پھر جاتے ہوئے ان کو کہہ کے جاتی ہیں کہ غلط ہے مقصود صاحب، غلط ہے. کیا پرفارمنس دی ہے اقرا نے، مائی گڈنس، بہت پیاری، بہت پیاری. مطلب آبویسلی نوری ٹچ از دیر. آئی ول اگین مینٹین دا سیم تھنگ کہ نوری ٹچ از اسٹل دیر، لیکن اس کے باوجود بھی پرفارمنس بہت خوبصورت ہے. اچھا، اس کے بعد کا جو سین تھا وہ تھا ہاجر اور سکینہ کے بیچ میں، جو وہ جوتے پالش کر رہی ہوتی ہیں اپنے میاں کے، اور وہ آ کے کہتی ہیں کیجولی کہ سکینہ ان کو کہ میں کیوں آئی اور مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں واپس چلی جاتی ہوں. اور وہ باتوں باتوں میں ان سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے جوتے دیتے ہو تو میں جوتے، مخصوص صاحب کے جوتے مجھے دیتے میں پالش کر دیتی ہوں. تو ان کو کہتی ہیں ہاجرہ سکینہ کو کہ نہیں، ناراض مت ہونا، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر تم مقصود صاحب کے جوتے پالش کرو گی، کیونکہ تمہاری جگہ ان کے جوتوں میں نہیں ہے. اگین کوشچن مارک، واٹ ڈیڈ شی امپلائی بائی دیٹ؟ تو آبویسلی کہنا یہی چاہ رہی تھی کہ تمہاری جگہ جو ہے وہ ان کے دل میں ہے، ان کے جوتوں میں نہیں ہے. مقصود صاحب جو ہے وہ بیگم کے سامنے بہت اینگری ہیں، بڑے اینگری ینگ مین بنے ہوئے ہیں کہ مجھے ان کو اسی وقت بھیج دینا چاہیے تھا، ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا. تو وہ بیگم کو تو وہ اس میں رکھ رہے ہیں کہ مجھے ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا. مگر جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز بیٹی اور وہ دونوں ایک ہی لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے دونوں کا، باپ اور بیٹی کا. تو بیٹی کے ساتھ وہ زیادہ گڑبڑ نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے. تو جب بیٹی ان سے کہتی ہے کہ آپ نے کیوں میرے اور میری ماں کے گھر میں کسی اور کو آنے کی اجازت دی، تو وہ بڑا کلیئرلی ان کو کہہ دیتے کہ میں رات کو اتنے اندھیرے میں ان کو کہاں چھوڑتا، اور ایکسپلینیشنس دیتے ہیں کہ لائک مجھے کرنا پڑا، اور وہ میرے گاؤں کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور میں ان کو کیسے اکیلے بے بس ان کو میں چھوڑ دیتا. تو اس کے بعد جو ہے عبدل اور انشا کا سین ہوتا ہے. عبدل اور انشا جو ہیں ان کی مقصود صاحب کی بیٹی ہیں، اور وہ ان کا کوئی ایک لو انٹرسٹ ہے جو عبدل نام سے ہے. یہ میں ٹریویا کو مجھے ریسنٹلی پتہ چلی کہ جو صاحب عبدل پلے کر رہے ہیں یہ سہیل احمد صاحب جو ہمارے بہت پاپولر ایکٹر ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ. تو اور دوسری بڑے مزے کی ایک بات یہ کہ آئی تھنک کہیں کہیں نا جب یہ عبدل صاحب کے کوئی کچھ اسپیشل کچھ اینگلس ہیں، اب مجھے ایکٹر کا سوری نام نہیں پتا، مگر کچھ اینگلس ہیں جس پہ نا یہ بالکل مجھے رنویر سنگھ جو انڈین ایکٹر ہے، مجھے وہ لگتے کہ اس کی جوانی کی کاپی لگتی ہے، کہ وہ کافی اس کا جو لک ہے نا وہ بالکل ویسا لگتا ہے مجھے. بٹ خیر اینی وے دیٹس اپارٹ فرام دا فیکٹ، یہ جو ہے یہ الگ بات ہو گئی ٹاپک سے. خیر پھر اس کے بعد سکینہ اور ہاجرہ کا پھر سین ہوتا ہے. پھر انور وہ کہتی ہے کہ تمہارے مقصود صاحب نے میری بڑی قدر کی ہے اور میرے سارے حق ادا کیے ہیں، مجھے بڑا خوش رکھا ہے. تو سم ہاؤ ابھی تک بھی جو یہ ہے کہ بار بار اس بات کو یہ لوگ ری انفورس کرتے ہیں کہ جو بھی ہے مقصود صاحب کے اوپر ابھی تک حق جو ہے وہ سکینہ ہی کا ہے، وچ آئی فائنڈ لٹل ویئرڈ بیکاز آبویسلی دیٹس ناٹ دا کیس. جب امیرن ان کی اسٹڈی میں جا کے ان کے ڈائری وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہے مقصود صاحب کی، تو اس میں بھی ہر جگہ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ہی ہیز مسڈ سکینہ ان آل دیز ایئرس. سو دیر از اے اوپن فیملی، اوپن سیکرٹ ہے، پورے خاندان کو پتہ ہے، ان کے پورے گھر کو پتہ ہے کہ مقصود صاحب کے لیے سکینہ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ ان کی زندگی میں ان کی کیا امپورٹنس ہے. اور جو سین ہوتا ہے عبدل اور کیا نام ہے ان کا انشا کے بیچ میں، اس میں بھی وہ یہ کہتی ہیں کہ عبدل کو کہتی ہیں کہ میں تم سے ویسی محبت نہیں کر سکتی جیسے ان دونوں عورتوں نے میرے باپ سے کی ہے. لائک ایک نے تو اپنی 20 سال انہوں نے اس کی محبت میں گزار دی میرے باپ کی، اور دوسری نے لائک میری ماں نے بالکل جو ہے وہ ان کے قدموں میں رہ کے زندگی گزار دی. تو یہ دو عورتوں کو انہوں نے کس طرح سے دونوں عورتیں کیسے ان کے شہر میں اتنی آئی ہیں کہ انہوں نے لٹرلی اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے مقصود صاحب کے لیے. تو بہرحال دا کریڈٹ گوز ٹو مقصود صاحب آبویسلی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے مقصود صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو لڑکیوں کو چھوڑنے کے لیے، لڑکیوں کو مطلب لائک سکینہ کو اور امیرن کو گاؤں چھوڑنے کے لیے جاؤں گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کر لیں. اور وہ بہرحال دونوں جو خواتین ہیں ان کی بیگم سکینہ اور ہاجرہ، وہ دونوں جو ہے بہت کنسرن ہیں کہ یہ گاؤں کیسے گاؤں جائیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. بٹ ہی ڈزنٹ لسن، ہی سیز نہیں میں جاؤں گا.
اور پھر اس کو کہتے ہیں امیرن کو کہ تم تیار ہو جاؤ اور ہاں تم میرے ساتھ جا رہی ہو، سکینہ نہیں جائے گی لیکن تم میرے ساتھ جا رہی ہو. مجھے اپنا جو لگا سم فیلنگ آئی تھنک ہی از ٹیکنگ ہر ٹو سم کالج اور یونیورسٹی یا کہیں اس کا ایڈمیشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ آگے خود نکل جائیں گے ان کے گاؤں جا کے دو ہاتھ کرنے کے لیے ان کے ہسبینڈ سے. تو دیٹ واز مائی فیلنگ بٹ آئی ڈونٹ نو آئی مائٹ بی رانگ. دیٹس مائی ٹیک آن دس. سو اگین ویری پاورفل ایپیسوڈ. پتہ نہیں میں کیوں اس ڈرامے کو ریویو کر رہی ہوں. اس ڈرامے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو، کوئی ایسا ڈائلاگ نہیں ہے. بٹ اٹس سچ اے پلیجر ٹو ریویو دس ڈراما بیکاز اس کو دیکھنے میں اور اس کو کرنے میں اور اس کو بار بار دیکھنے میں ایکچولی وہی مزہ آتا ہے. کبھی کر کے دیکھیے گا، ایک دفعہ ایپیسوڈ دیکھیں اس کے بعد دوبارہ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں. یو ول نوٹس سچ فائنر ڈیٹیلس ان اٹ کہ بہت مزہ آتا ہے دیکھنے کا. چلے ایون اب میرے خیال میں لیٹس جسٹ موو آن ٹو دا نیکسٹ ڈراما وچ از دل نا امید تو نہیں. اگین ان کا ایپیسوڈ نمبر 2 آیا تھا اور سین جو ہے وہ اسٹارٹ ایپیسوڈ ہوتا ہے سویرا اور سنبل کے بیچ میں کنورسیشن سے. اور اس کے بعد مجھے جو چیز اچھی لگی وہ یہ کہ سویرا نے پھر سنبل سے کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی، تو ایسے کیسے تم اٹھ کے مطلب گاڑی سے اتر کے تم کہیں چلی گئی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ ساری رات میں ان 2 قدموں پہ ساری رات ناچتی ہوں، تو کیا میں ان 2 قدم اپنے قدموں پہ کیا 2 منٹ کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتی. مطلب لائک اتنی بھی میری مرضی نہیں چل سکتی کہ میں کہیں جا سکوں اپنے پیروں پہ جب میں لوگوں کی بات سنتی ہوں، پوری رات ناچتی ہوں. ویری پاورفل ڈائلاگس. اسپیشلی ایک سین تھا جو کہ زلفی اور سویرا اور سنبل کے بیچ میں تھا، اور اس میں جو ادائیں دکھائی ہیں یمنا زیدی نے، اور جو ڈائلاگس تھے کہ تمہارے جو کندھے ہیں وہ جو کوٹ ہے ان کا وہ اس پہ فوم لگا ہوا ہے، تو اس کو کہتی ہیں کہ تم تو ربڑ کے گڈے ہو اور فوم کے تمہارے کندھے ہیں اور تم بالکل نقلی ہو اور میڈ ان چائنا ہو. اور اس کے بعد بوتھ دا گرلس برسٹ آؤٹ انٹو لافٹر. اتنا انفیکشس لافٹر تھا کہ ادھر سے میں ہنس رہی تھی بیٹھی ہوئی ان کے ساتھ. جو اس کی باڈی لینگویج تھی یمنا زیدی کی، او مائی گاش بیوٹیفل. اب آنکھوں سے جو وہ پلے کر رہی تھیں اور اپنے اداؤں سے جو وہ پلے کر رہی تھیں، مطلب کہیں سے بھی لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بندی اس طرح کا رول بھی کر سکتی ہے. لائک یو نو ویری نائسلی ڈن بائی عزیز. اچھا اس کے بعد اسی قسط میں انہوں نے ایک بہت تکلیف دہ ٹریک دکھایا رمشا اور پاشا کے بیچ میں. تو پاشا کو تو ہم نے نہیں دیکھا بٹ وی جسٹ ہیئرنگ اباؤٹ اٹ. بٹ رمشا جو ہے شی از آلسو ون آف دا پروسٹیٹیوٹس، ایک اور سیکس ورکر ہے جو ان کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کو فورس کیا جاتا ہے پاشا کے ساتھ جانے کے لیے، ہو از اے ویری کرمنل مائنڈیڈ مین جو کہ اس کو بہت مارتا ہے، ابیوز کرتا ہے، اس کو سگریٹ سے جلاتا ہے. لیکن شی از فورسڈ بائی آنٹی کہ اس کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے کیونکہ آنٹی نے پاشا سے جو ہے وہ کرولا کار کی ڈیمانڈ کی ہے اور ان کو گاڑی ملی ہے. تو اس کے جو ہے پیمنٹ کے لیے خاتون کو وہاں پہ رمشا کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کا مار کے اس کا حشر خراب کر دیتے ہیں. اینڈ دیر واز اے ویری پاورفل سین ان وچ رمشا سیز ٹو سنبل کہ میں اب آئندہ وہاں نہیں جاؤں گی، اور مجھے بہت مار پڑتی ہے. میں سنبل سے کہتی ہے کہ تم اتنی اذیت کیسے برداشت کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ اب کوئی بات نہیں، میں یہ والی اذیت میں برداشت کر لوں گی، مگر اگر میں نہیں گئی تو جو مجھے اذیت یہاں ملے گی، لائک جو اکرام ہو از پلینگ، کون پلے کر رہے ہیں؟ ٹیپو. تو اکرام جو مجھے اذیت دے گا، اس نے تو اپنے جو ہنٹر ہے اس کے اندر اس نے وہ اسٹیل کی سلاخیں بھی لگا لی ہیں، اسٹیل کی تو تارے، سلاخیں تو نہیں تارے لگا لی ہیں اسٹیل کی، تو اس سے وہ مجھے مارے گا، تو اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوگی. اینڈ آئی مین دے ایکچولی شو اٹ کہ جب وہ ریفیوز کرتی ہے پاشا کے ساتھ جانے کے لیے تو اکرام جو ہے وہ اپنا بیلٹ نکالتا ہے اور بیلٹ کے اندر جو ہے وہ اسے اس کو مارتا ہے. Very difficult to see these scenes, very hard to see these scenes, how people, such women are کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، کتنی تکلیف کی زندگی گزار رہی ہیں. تو سوچ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس دنیا میں جو ہم سے پوشیدہ ہے، جو ہم سے چھپا ہوا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بھی these are all realities of life. And kudos to the entire team, Kashf Foundation, who has brought all these harsh realities and hard realities of life to us in front of us via the medium of television.
اچھا اب اس کے ساتھ انہوں نے آج اس والے ایپیسوڈ میں ایک اچھا کام یہ کیا کہ ٹائم لائن دے دی, لائک یو نو دیر آر سائملٹینیسلی فیو تھنگس گوئنگ آن. ایک تو انہوں نے وہ بیک لاگ میں دکھائی ہیں 2008 کی جو سینیریوز ہیں جو کہ گاؤں کے سینز ہیں, وہ 2008 کے سینز ہیں, اور اس میں جو انہوں نے دکھایا ہے یہی دو, ایک تو یہ کہ وہ اللہ رکھی کے جو فادر ہیں وہ اپنی بیٹی کی, بڑی بیٹی کی شادی کی جہیز کے لیے پریشان ہیں, ایک تو وہ والا سینیریو ہے, اور دوسری طرف وہ بچہ ہے جس کو اسکول میں بھی مار پڑتی ہے اور گھر میں بھی مار پڑتی ہے. تو آئی تھنک یہ دونوں بچے جو ہیں یہ 2008 میں ہاؤ دے اینڈ اپ گیٹنگ آؤٹ فرام دیئر سینیریوز اینڈ دین دے اینڈ اپ ان ٹو گیٹنگ ورس سینیریوز, دیٹس یٹ ٹو بی سین کہ وہ آگے اس کی کس طرح سے کوریلیشن ہوتی ہے. پاسبلٹی یہی لگ رہی ہے کہ جو اللہ رکھی ہے شی لیٹر آن ٹرنز انٹو سنبل, اور جو بچہ ہے وہ ہو سکتا ہے وہاج علی کا کیریکٹر وہ پلے کر رہے ہیں, بٹ آئی مین اٹس آل ٹو بی سین. ابھی کافی کیریکٹرز ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں انکلوڈنگ نعمان اعجاز. تو یہ پیرلل ٹریک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ اس کا بچی کا بھی, نسیم زہرا کا بھی وہ چل رہا ہے کہ وہ کرکٹ کھیل رہی رہتی ہے اسکول میں, اور جو ہے اس کو وہ دکھایا ہے انہوں نے لاہور 2012 کا سینیریو. اب پرابیبلی آئی ڈونٹ نو اس کا کیا آگے کوریلیشن ہے, آئی تھنک آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا ہونے والا ہے, بٹ پھر بھی دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور سین آتا ہے میڈم کے بیچ میں, سوریا انجم کے بیچ میں اور سنبل کے بیچ میں. وہ ان سے پوچھتی ہے, اس کے بال لٹرلی پل کر کے نوچ کے پوچھتی ہے کہ تم کیوں گاڑی سے بھاگی تھی. تو سنبل اس کو کہتی ہے کہ قبرستان میں ایک گدھا زخمی تھا تو میں اس کو پٹی لگانے گئی تھی. اب ناؤ سی دا کوریلیشن بیکاز انیشیل پہلے ایپیسوڈ میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو اللہ رکھی تھی وہ قبرستان میں اس کو دکھایا تھا کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہے, اور ابا جو ہے وہ کھوتے کے اوپر سارا اپنا جو مٹی ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. تو کھوتے اور گدھا اور لائک یو نو اس کی کوریلیشن, تو اس سے کچھ تھوڑی سی یہ انڈیکیشن یہی ملتی ہے کہ ایکچولی اللہ رکھی از گوئنگ ٹو بی سنبل ان لیٹر ایئرس. اچھا دوسری چیز انہوں نے جو ابھی انڈیکیٹ کی لاسٹ سین کے اندر وہ یہ کہ جو سوریا آنٹی ہیں شی از اپیرنٹلی اے پارٹ آف اے مافیا, بیکاز ان کے اوپر بھی کوئی اور ہے جس نے ان کو یہ کہا ہے کہ تم اب کسی نئی فریش فیس کو ڈھونڈو. سمپل اب تنگ کرنے لگی ہے اینڈ اب اس سے زیادہ کام نہیں ہوگا, تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ لوکنگ فار اے نیو فیس اینڈ اے فریش فیس. تو پروبیبلی نسیم زہرا از گوئنگ ٹو کم دیئر, بٹ اینی وے دیز آر آل پریڈکشنس, وی ول سی ہاؤ اٹ کمس. ابھی کے پہلے شروع میں کہنا کچھ تھوڑا سا مشکل ہے, بٹ دس از واٹ اٹ سیمس لائک. چلے ٹھیک ہے جی. تو 2 ڈرامے آج کے ہو گئے. تھوڑا سا مجھے رش کرنا پڑے گا بیکاز آئی تھنک کہ آج کا ایپیسوڈ ادروائز بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. اچھا جو تیسرا ڈرامہ آج ہم ریویو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پہلی سی محبت. اس کا پہلا ایپیسوڈ آیا تھا. یہ ہے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کا پروجیکٹ ہے. اٹس ریٹن بائی فائز افتخار اینڈ اٹس پروڈیوسڈ بائی عبداللہ سیجا اور ڈائریکٹڈ بائی انجم شہزاد. اب انجم شہزاد کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ٹریویا, کہ انجم شہزاد جو ہیں یہ جب ایک بہت فیمس ڈرامہ آتا تھا فیملی فرنٹ کے نام سے, آئی تھنک جو میری جنریشن کے لوگ ہوں گے ان کو یاد ہوگا, صبا حمید اور سمینہ احمد, اس میں سمینہ احمد ہوتے تھے. بہت فنی ڈرامہ تھا, اٹ واز ویری نائس. وسیم عباس بھی تھے, تو بہت مزے کا ڈرامہ تھا. تو اس میں ان کے جو بیٹے کا ایک رول تھا بابی, تو دا بابی از اے سیم گائے انجم شہزاد. ہی از ایکچولی ایکٹنگ سے وہ ٹرن کرتے ہیں ٹو موویز اینڈ ان ٹو ڈراماز, ڈرامہ میکنگ ڈائریکٹر بن گئے. تو وہ موویز بھی انہوں نے کافی بنائی ہیں, اور آئی تھنک ماہی میر اور اس طرح کی کلاسک موویز جو کہ باہر ایوارڈ وننگ جو ہے نامینیشنس کے لیے بھی گئی ہیں. اچھا چلے خیر یہ تو ہم سائڈ ٹریک ہو گئے تھوڑے سے. تو اس کی کاسٹ میں مایا علی ہیں, شہریار منور ہیں, HSY اگین حسن شہریار از میکنگ اے ڈیبیو ان دس ڈرامہ, شبیر جان ہیں, رابعہ بٹ ہیں, نوشین شاہ ہیں, صبا فیصل ہیں. تو مایا علی از پلئنگ دا کیریکٹر آف رکشی, اینڈ جو انہوں نے یہ بیس کیا ہے وہ حیدرآباد شہر میں بیس کیا ہے کہ مایا علی جو ہیں وہ جو رکشی ہیں ان کے فادر پلے کرتے ہیں, فیض اللہ نام ہے ان کا, اینڈ اٹس پلیڈ بائی شبیر جان. تو اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ حیدرآباد میں رہتی ہے اپنے گھر میں اپنے فادر کے ساتھ. ان کے بالکل سائٹ میں نیبرہڈ میں نیکسٹ ڈور نیبرس ہیں, اس میں جو ہیں وہ اکرم صاحب اور اسلم صاحب رہتے ہیں. اکرم صاحب از حسن شہریار اور ان کا نام اکرم ہے, obviously it's played by حسن شہریار.
اور ان کی بھابھی ہیں پلیڈ بائی نوشین. بھابھی از لائک حسن شہریاز, بھابھی از لائک اکرم's وائف, رائٹ. اچھا, اور ان کے گھر میں ان کی مدر ہیں صبا فیصل, اور ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے اسلم. اب جو اسلم صاحب ہیں, اب وہ کراچی میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کالج میں, اور وہ اپنے ماموں کے گھر پہ رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں. تو وہاں ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ اپنی ماموزاد کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ پھر اکرم اور ان کی فیملی جو ہے وہ آتے ہیں, اس کو آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہاری منگنی تمہاری ماموزاد سے کر دی ہے, اب ناؤ آئی تھنک یو ہیو ٹو کم بیک ہوم, حیدرآباد واپس آ جاؤ, بیکاز تمہارا اپنے سسرال میں رہنا اس طرح سے مناسب نہیں ہے, کلچرلی ناٹ ایڈوائزیبل. تو اچھا, مزے کی بات ہے کہ بھابھی جب بتاتی ہیں اس کو رکشیت کے گھر چینی وینی لینے آتی ہے, تو بھابھی اس کو بتاتی ہے کہ وہ گھر والے گئے ہوئے ہیں اسلم کو لینے کے لیے. تو وہ کہتی ہیں ہاں, تو اسلم کون سا بچہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں آ سکتا کیا؟ تو اس بات کی کیا امپورٹنس ہے یہ میں آپ کو لیٹر آن جب اینڈ کروں گی تب میں دونوں باتوں کو کنیکٹ کروں گی. خیر, اینی وے. اچھا, پھر رکشی کے جو فادر ہیں وہ پھر اپنے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ ایک نئی امی کو بھی لے کر آتے ہیں, پلیڈ بائی رابعہ بٹ, نرگس ان کا نام ہوتا ہے ڈرامے میں. اور جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ انڈیکیشنز یہی ہوتی ہیں کہ جو وہ نرگس ہیں کسی شریف گھرانے سے نہیں ہیں. تو انہوں نے ناک میں نتھ بھی پہنی ہے, پیروں میں پازے پہنے ہیں, بہت زیادہ لاؤڈ میک اپ کے ساتھ آئی ہیں. تو بہرحال اب وہ ان سے شادی کر چکے ہیں, نکاح کر چکے ہیں, اور ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے اس بات پہ, بیکاز ان کا خیال ہے کہ ان کا شرعی حق ہے, وچ از اگین ویری ٹرو. شرعی حق ہے ان کا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور شبیر جان آبویسلی ہی از ناٹ اے ٹین ایجر بوائے, ہی از اے مین, ہی از لائک اپنے لیٹ 40s یا 50s میں ایکچولی دکھایا ہے ان کو. تو اوبیسلی انہوں نے شادی کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی. یہ پھر بیک گراؤنڈ اسٹوری کیا نکلتی ہے, دیٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں انہوں نے شادی کی اتنے میچور آدمی نے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد یہ شادی جب کر کے آتے ہیں تو پھر اوبیسلی جس طرح کا محلہ انہوں نے دکھایا ہے تو محلے میں چمک گمیاں ہوتی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں. اب یہاں انہوں نے بڑا کلیئرلی وہ دکھایا کہ کتنی لیک آف باؤنڈریز ہوتی ہیں. آج کل میرا خیال ہے فائزہ افتخار تھوڑا پریم گلی ٹائپ کا ٹچ ہر چیز میں دے دی ہے, کہ وہ محلے داریاں اور وہ محلے کے اندر ایک دوسرے کے لٹرلی گھروں کے اندر گھس کے آپ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. وہ پوری ایک انکوائری کمیٹی آئی ہے انکوائری کرنے کے لیے ان کی بیگم سے کہ آپ کون ہیں, کہاں کی ہیں, کتنے بہن بھائی ہیں. آئی تھنک ہوتا ہے, دس از ریئل, اٹ ہیپنس ایوری ویئر. تو یہ تو بہت نیچرل سی بات انہوں نے دکھائی ہے, لیکن بہت برا لگ رہا تھا دیکھ کے, آنیسٹلی بہت برا لگ رہا تھا کہ کب ہم اس چیز سے نکلیں گے. لائک تھوڑا سا مائنڈ یور اون بزنس والی بھی تھوڑی سی چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنا تھوڑا سا اپنا بزنس کو خود مائنڈ کر لینا چاہیے کبھی کبھار. اور جس طرح سے وہ صبا فیصل آ کے ایک دم سے اس کو مایا علی کو رکشی کو گلے سے لگا کے کہتی ہے, ہائے میری بچی, ہائے میری بچی, تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے میری بچی. اٹ واز فنی ایکچولی, مجھے ہنسی آ رہی تھی اس پہ. اچھا, تو بہرحال اب وہ جو نیبرس ہوتے ہیں وہ کافی, جب ان کو پتہ لگتا ہے نیبرس کو کہ جی یہ اچھی فیملی کو بلانگ نہیں کرتی, تو وہ کافی غصے میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کے گھر کے باہر آ کے اور پھر چیخ و پکار شروع کرتے ہیں. اب چیخ و پکار کر کے پھر جب وہ آبویسلی باہر نکل کے ان کی بیگم بتاتی ہیں کہ بھئی گھر پہ مرد کوئی نہیں ہے, فیض اللہ باہر گیا ہوا ہے, گھر پہ صرف 2 عورتیں ہیں. اچھا, اس کے بعد جو پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں نیبرس, یہ کون کرتا ہے, اتنے موٹے موٹے پتھر اٹھا کے ان کے گھر کے اندر پھینک رہے ہیں, ان کے صحن کے اندر پھینک رہے ہیں. واٹ از دا پوائنٹ بھائی, جسٹ مائنڈ یور اون بزنس, چلے جاؤ. تمہارا سارا کا سارا پرابلم ان کے میاں کے ساتھ ہے, ان کی میاں کے ساتھ ڈیل کرو, لیکن ان کے گھر کے پتھراؤ کرنے کا کیا سینس ہے. خیر, اچھا وہ پتھراؤ کرتی ہیں, مگر مزے کی بات ہے کہ مایا علی صحن میں کھڑی رہتی ہیں, وہ وہاں سے ہلتی نہیں ہیں. اچھا خیر, اتنے میں جو ہے وہ شہریار منور صاحب آتے ہیں, آ کے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہیں, کیوں پتھر پھینک رہے ہیں, یہ تو بڑی بری بات ہے. یہ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم فیض اللہ کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ فیض اللہ گھر کے اندر ہو, لیٹ می گو اینڈ چیک. مطلب بڑی کیجول بات ہے یہ بالکل صحیح کراچی کا بندہ دکھایا ہے انہوں نے کہ یہ ساری عمر کراچی میں رہا ہے.
بالکل صحیح بات ہے. تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں ابھی جاتا ہوں اوپر سے کود کے جو ہے چھت سے ان کے گھر کے اندر گھس جاؤں گا, اور گھس کے دیکھتا ہوں اگر فیض اللہ بھائی گھر پہ ہیں تو ان کو باہر نکال کے لائیں گے. مطلب اتنی خوبصورت لاجک ہے. آئی ہیو ٹو کلیپ آن دس, کہ یہ تو سب سے آئیڈیل انہوں نے سولوشن کسی کا یہی نکالا ہے کہ گھر کے اندر گھس جاؤ, گھر سے, گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو گھر سے نکالو. بیوٹیفل بیوٹیفل انالیسس, لاجک بڑی اچھی ہے اس کی, بہت خوبصورت. پھر وہ جب اندر گھر کے اندر گھستے ہیں تو پھر وہ ان کو آبویسلی جو ہے وہ ہیروئن سے ٹکراتے ہیں, اور پھر آنکھ میں ٹکا ہوتا ہے اور پیچھے رومانٹک میوزک بجتا ہے, اور وہ پہلے خوفزدہ ہوتی ہیں ہیروئن, اور اس کے بعد جو ہے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ لگتا ہے کہ جیسے رومانس اسٹارٹ ہو گیا. مائی کوشچن, Maya Ali's character, Rakshi's character, knows this family, right? This is not the first time that she has interacted with Aslam. Why these sparks all of a sudden? Any explanations? I don't know. Viewers, anything that I'm missing here? یہ sparks ایک دم سے اچانک سے کیسے فلائی ہونے شروع ہو گئے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کے گھر میں کوئی آدمی گھستا ہے, آپ کے گھر کی وائلیشن کرتا ہے, آپ کی پراپرٹی کی وائلیشن کرتا ہے, آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے, آپ کے اتنے قریب آتا ہے, آپ کی پرسنل اسپیس میں گھستا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ, اوپر سے چھت سے ہی نکل جاؤ, نہیں تو پاپا پولیس کو بلا لیں گے, پولیس تمہیں اریسٹ کر لے گی. ہیلو, ایکسکیوز می, ویئر آر وی لیڈنگ ٹو؟ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ؟ مطلب معصومیت دکھائی ہے, مگر اتنی معصومیت دکھائی ہے. اچھا خیر, oh my gosh, let me come straight to the good points of this drama and the bad points of this drama. Good points, Maya Ali, she's looking ravishing. This is not the first time that Maya Ali has taken a project of Faiz Iftikhar. I think she has been, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی ہائپ ہے کہ جی وہ بڑے سٹارز ہیں, مووی کے سٹارز ہیں, اور وہ جو ہیں ٹی وی پہ آئے ہیں. ارے بھائی کہاں کے مووی سٹارز ہیں, ساری عمر تو مایا علی نے ٹی وی پہ کام کیا ہے. I mean, I have seen her in ایک نئی سنڈریلا, I have seen her زارا, دونوں انسیڈنٹلی فائز افتخار ہی کے لکھے ہوئے ڈرامے, جو دونوں بہت خوبصورت ڈرامے. اچھا, میں یوسف ہوں, قمر, خلیل الرحمان قمر کا ڈرامہ, بیوٹیفل پلے. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, یہ سارے مسٹ واچ ڈراماز ہیں. دیار دل, ون آف دی بیسٹ ڈراماز, کلاسک ڈراماز. تو یہ سارے ڈرامے مایا علی کے ہی ڈرامے ہیں. اس کے بعد من مائل واز اے لٹل ڈسپوائنٹنگ, آئی ہیو ٹو سے, مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑ گیا تھا, مجھ سے وہ منحوس منو برداشت نہیں ہو رہی تھی. لیکن ادروائز آئی مین شی ہیز اے ٹریک ریکارڈ آف بیوٹیفل ڈراماز. تو اس میں بھی ڈرامے میں انہوں نے کافی اچھی لگ رہی ہیں, خوبصورت لگ رہی ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سو ویل سی, مگر صرف خوبصورتی اور صرف مایا علی کے بیسس پہ یہ ڈرامہ کہاں تک چلاتے ہیں. شبیر جان ونس اگین ہز لکنگ نائس, کیریکٹر میں لگ رہے ہیں, نپیت علی پرفارمنس دے رہے ہیں. باقی کے کیریکٹرز بھی, آئی تھنک رابعہ بٹ کا جو رول ہے مجھے کافی انٹریگ کر رہا ہے, جو نئی امی کا کیریکٹر ہے کافی مجھے انٹریگ کر رہا ہے. آئی ہیو ٹو سی واٹ ہر بیک اسٹوری از. اچھا, نوشین لولی, بہت اچھی کیمسٹری دکھائی ہے دیور بھابھی کے بیچ میں, اور بہت اچھی لگ رہی ہیں, دیکھنے میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں, تو دیٹس فائن. حسن HSY ڈیبیو اگین, ون مور میجر ڈیبیو دس ایئر. ہی از اوکے. انہوں نے جس طرح کا ایک بہت ہی مذہبی اور کسی کے منع کر رہا ہے سب کو کہ غیبت نہیں کریں, اچھے بنیں, اور اس کے بعد پھر جس طرح سے اٹھ جاتے ہیں, جا کے وہ پتھر پھینکتے ہیں دوسروں کے گھروں پہ. ویری کانٹراڈکٹری کیریکٹر دے ہیو شون, جو کنفیوزڈ ہے تھوڑا سا کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ پرفارمنس وائز بھی مجھے تھوڑا سے میڈیوکر لگا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کیا نام ہے, ہدیقہ قیانی نے بار اتنا بڑھا دیا ہے, یو نو, وتھ ہر ڈیبیو اینڈ وتھ ہر پرفارمنس, کہ اب ہم سب کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اسے ناپتے ہیں, جبکہ حالانکہ وچ از ناٹ فیئر, آئی ایگری. بٹ اگین بات وہی ہے کہ وہ پوت کے پیر تو پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو آئی مین اٹس اوکے پرفارمنس, بٹ آئی ووڈنٹ سے دیٹ اٹس اے دھماکہ خیز انٹری آف HSY. آئی ایم سوری, دس از مائی ٹیک ٹو اٹ. تو اوور آل جو ہے, آئی تھنک آئی ووڈ سے دیٹ دس از اے میڈیوکر ڈراما. آئی ووڈنٹ سے دیٹ دس از اے ویری ویژولی اپیلنگ, ویری نائس ڈراما. مجھے ٹھیک لگا, لائک اٹس اوکے, آئی کین واچ اٹ, بٹ I didn't actually fall in love with the first episode. I think it was okay. Like considering کہ فائز افتخار کا اسکرپٹ ہے, and considering کہ انجم شہزاد اس کے اندر ہیں, تو مجھے تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن شاید تھوڑی سی زیادہ تھیں.
اور لیکن بہرحال شہریار منور میں کہنا بھول گئی ان کے بارے میں. شہریار منور از کمپلیٹلی مجھے بہت بہت اریٹیٹ کیا ان کے کیریکٹر نے. فرسٹ آف آل ہی ڈزنٹ لک لائک این 18 ایئر اولڈ جو کہ کالج میں پڑھ رہا ہے. بی اے کرنے میں بھی 2 سال ہیں, تو میری اسمپشن یہ ہے کہ 18-19 ایئرس کا کیریکٹر. ہی ڈزنٹ لک دا پارٹ, ہی ڈزنٹ لک لائک این 18-19 ایئر اولڈ. دوسرا ان کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بہت بہت بلینک ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ مجھے بہت ہی پلاسٹک ان کا ایکسپریشن لگ رہا ہوتا ہے. پلیز nothing personal, I'm just talking about like what I feel. دوسرا یہ کہ جو کیریکٹر ہے یہ اسلم کا, یہ بہت ہی عجیب سا, مجھے بہت بہت ہی اریٹیٹنگ لگا کہ ایک طرف آپ کی منگنی ہو گئی ہے اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہ اس طرح سے آپ آئی لاک کر رہے ہیں کسی کے گھر میں گھس کے کسی اور خاتون کے ساتھ. ویری اریٹیٹنگ کیریکٹر. میرے خیال سے موسیٰ بھائی کا چھوٹا بھائی آ گیا ہے اسلم کے روپ میں, تو میں شاید ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ڈراموں کو اکٹھے ہی ریویو کروں تاکہ موسیٰ بھائی اور اسلم بھائی کے بیچ میں جو پیرللس ہیں ہم وہ ڈرا کرنے میں آسانی ہو. تو اینی وے بہت بہت اریٹیٹ ہوئی ہوں میں, تو بہت اریٹیٹ ہوئی ہوں شہریار منور کے رول سے. بٹ چلے خیر, اینی وے آگے دیکھتے ہیں. لیٹس گیو دیم اے چانس, لیٹس موو فارورڈ. پہلا ایپیسوڈ ہوا ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا گل کھلتے ہیں. تو چلیں جی, لیٹس موو آن ٹو مائی نیکسٹ ڈراما آن دا لسٹ وچ از ڈنک ایپیسوڈ 6. او مائی گاش. Okay, let me take a deep breath. Let me take a sip of water. Thank you. This is what I need right now to do a review on Dunk episode 6. Start ہوتا ہے, آپ کی پریپریشنز چل رہی ہیں عمل کی اور حیدر کی شادی کی, اور جو ہے ان کی شادی کی سنگیت اور اس کی شادی کی تیاریوں کی دکھا رہے ہوتے کہ فیملی کنسرنڈ ہے کہ جلدی جلدی پریپریشن شروع کی جائیں. اچھا, آن دی ادر ہینڈ بہت بہت پاورفل سین ہوتا ہے نعمان اعجاز کا اور حیدر کا, جب نعمان اعجاز جو پروفیسر ہمایوں ہیں وہ انکوائری کے لیے آتے ہیں کالج, اور پہلے یونیورسٹی, اور پہلے ان کا سامنا ہوتا ہے حیدر کے ساتھ, اور حیدر کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے, اپنی بیٹی پہ افسوس ہو رہا ہے, اور اس لیے افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز اس سے جو ہے وہ چھن گئی ہے. اور ایک بیٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے باپ کا اعتبار ہوتا ہے, اور میری بیٹی کا وہ اعتبار چھن گیا ہے. اور جو میری بیٹی کی کو جو یہ فیلنگ تھی کہ میرا باپ میری حفاظت کرے گا اور میرا تحفظ کرے گا, وہ چیز اس سے چھن گئی ہے. تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے بہت افسوس ہے. پہلی دفعہ دکھاتے ہیں کہ بلال عباس کے چہرے پہ ریمورس آتا ہے, اینڈ اٹس ویری آبویس دیٹ ہی از ویری he is touched by these dialogues. And then at the end of it he says, Professor Saab says that to Humayun, to Haider کہ میری دعا ہے کہ تمہاری بھی کوئی بیٹی ہو, لیکن اللہ تمہارے نصیب میرے جیسے نہ کریں, اللہ کرے تمہارا نصیب میرے جیسا نہ ہو. مائی گاڈ, واٹ اے بیوٹیفل پرفارمنس. کتنا خوبصورت سین تھا, کتنا پاورفل سین تھا. اور پھر کہتے ہوئے اس کو چلے جاتے ہیں کہ ہم دونوں ایک بات پہ تو ایگری کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہم دونوں کو افسوس ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کے لیے ہم دونوں کو افسوس ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ڈیپ ڈاؤن پروفیسر صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں یہ بات پتہ ہے کہ شاید حیدر از ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ ان ٹو آل دس. آئی ڈونٹ نو, مجھے پتہ نہیں کیوں صرف یہ فیلنگ آتی ہے کہ عمل از دا ون who is basically the bigger culprit of the two. اچھا, کافی وہ شیکن لگتے ہیں حیدر اس انٹریکشن سے, اینڈ ویری ویل پلیڈ بائی بلال عباس, ویری ویل پلیڈ بائی بلال عباس. ان کی ڈسکمفرٹ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے, ان کا ریمورس ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے, اور بہت مشکل سین تھا جو کہ بہت بریلینٹلی انہوں نے کیری آف کیا. اس کے بعد پروفیسر صاحب دکھاتے ہیں کہ ہی از آبویسلی ناٹ ان ہز رائٹ فریم آف مائنڈ. جب گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو مسلسل ہی از ان اے ٹرانس, مسلسل ان کے تھاٹس آ رہی ہیں ذہن میں. اور جب وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے بھی جب ان سے کویسچننگ ہو رہی ہے تو ہی از ناٹ آنسرنگ دیم پراپرلی, ہی از ناٹ ایون آنسرنگ دیم. لائک ان کے دماغ میں ان کی اپنی بیٹی کی باتیں جو گھوم رہی ہیں اور اپنی وائف کی باتیں گھوم رہی ہیں, وہ مسلسل اپنی بچی کے بارے میں سوچ رہے ہیں
کہ اس کو اسکول میں کیا اس کو گزرنا پڑ رہا ہے اور میری وجہ سے اس کو کیا چیزیں اس بچی کو سفر کرنی پڑ رہی ہیں. تو he comes home and he then asks his wife Saira and his daughter to go and stay with their sister. عائشہ کے پاس چلی جاؤ تم, اور فورس کرتے ہیں اس کو, وہ جانا نہیں چاہتی سائرہ, لیکن وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ تم چلی جاؤ. میرا دل چاہ رہا تھا کہ سائرہ کو پکڑ کے چھوڑ کے بولوں مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, دس از ناٹ دا ٹائم ٹو لیو ہیم الون, دس از ناٹ دا ٹائم ٹو لیو ہیم الون. بٹ آبویسلی ظاہر ڈرامہ ہے, he goes, he sends them away. اور پھر اس کے بعد جس خوبصورتی سے جب وہ چلی جاتی ہیں تو پیچھے سے جیسے وہ گلے لگاتا ہے بیٹی کو, اور پھر وہ باہر جاتا ہے, پھر باہر جا کے چاند کو دیکھتا ہے جیسے کہ آخری دفعہ چاند کو دیکھ رہا ہے, اور پھر دروازہ بند کرتا ہے, اندر آتا ہے, پھر وہ سوئسائڈ نوٹ لکھتا ہے, اینڈ دین ہی کمٹ سوئسائڈ, اینڈ دیٹ واز سیڈ. پھر سائرہ فون کرتی ہیں ان کو جب پریشان ہوتی ہیں نیکسٹ ڈے, شی از ٹرائنگ ٹو کال ہیم اینڈ ہی از ناٹ پکنگ اپ دا فون اینڈ شی گیٹس ورڈ. اور بیٹی بار بار پوچھتی ہے بابا کہاں ہیں, بابا کہاں ہیں, شی از لائک آئی ڈونٹ نو, از ناٹ پکنگ اپ دا فون. اور کہتی ہے میں وائس میسیج چھوڑ دیتی ہوں, بابا مجھے جواب دے دیں گے. And after that, she gets really worried and she comes home and then she's looking for him everywhere. And she can't find him. And then she hears her daughter say, Baba, Baba. And there we see that Professor Humayun is no more. Considering that we know that this is a real story and this has actually happened to somebody, it's very emotional and it's very sad to see this. I'm sorry. Being a doctor, I shouldn't be behaving this way, I know. So, overall, it was superbly done. کہ ایک پورا دن گزر گیا, میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ ایپیسوڈ دیکھا, جب بھی دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آئے, جب بھی دیکھا میں نے پین فیل کیا, جب بھی دیکھا تو مجھے لگا کہ مجھے ٹچ کیا اس پورے سینیریو نے. جو پورا سیکوینس تھا, جس طرح سے پوری لائٹنگ آخری سین میں انہوں نے کی ہوئی تھی, بیک گراؤنڈ میوزک جس طرح سے بج رہا تھا, جیسے وہ پیون جو ہے وہ ان کا گھر کے اندر, جو سائرہ کہتی دروازہ نہیں کھول رہا تو اس کو جمپ کر کے نیچے آتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, لائک ایوری ویئر شی از لوکنگ فار ہر ہسبینڈ, اور وہ بتیاں سب بند ہیں, اور اتنی ایک ایری سی سچویشن, ایک ایری سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ گاش ناؤ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. سو اٹ واز ڈن بیوٹیفلی. بدر محمود, یو ہیو مائی ہارٹ ہیئر. This sequence was directed so brilliantly. I think this entire episode was a director's episode. Performances اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ جس طرح سے وہ کیمرہ اینگلس لیے انہوں نے, جس طرح سے شوٹ کیا, جیسے لائٹنگ کی, جیسے کہ انہوں نے اوور آل ایک پورا ماحول کریٹ کیا فار اس ٹو فیل the seriousness and the graveness of the situation. I think کہ بہت کمال کی ڈائریکشن تھی, بہت کمال کی ڈائریکشن تھی. And I think the director managed to do what he achieved, what he wanted to achieve from this episode. یہ تو میرا ریویو تھا from a viewer's point of view. Now I have to say a few words from a doctor's point of view. جب اس طرح کے مریض ہوتے ہیں, جو پیشنٹس ہوتے ہیں سوئسائڈ, آبویسلی پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ ان فیکٹ بہت کامن ایک چیز ہے جو ہوتی ہے. آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, ابھی جو ریسنٹ جو لاجسٹکس ہیں, میرا خیال ہے, ڈونٹ کوٹ می دیر, بٹ آئی تھنک دس از دا سیکنڈ لارجسٹ کاز آف ڈیتھ ان پاکستان ایز ویل, suicide. But one of the things that I have to mention here is that suicide ایسے نہیں ہوتا, it doesn't come alone. I mean مریض کو کافی چیزیں ہوتی ہیں جو بادر کر رہی ہوتی ہیں, کافی ایک چیزیں ہوتی ہیں, جیسے پہلے ڈپریشن ہوتا ہے, ڈپریشن لیڈس ٹو سوئسائڈ. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اچانک سے رات کو اٹھے اور صبح میں اٹھے اور صبح میں آپ کو نیند پوری نہیں ہوئی, آپ نے اٹھے اور آپ نے اٹھ کے جھنجھلا کے سوئسائڈ کمٹ کر لی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیر از اے ہسٹری of depression, there is a history of trauma, there is a history of either some other mental issues like schizophrenia hai ya bipolar disorder hai ya anything, like you know. So like
تھوڑا سا اس کو ان کی کیفیت کو بلڈ اپ کرنا چاہیے تھا. اٹ شوڈ ہیو صرف یہ دکھا دینا کہ وہ بالکل مینٹلی ایک دن پہلے صحیح نہیں تھے اور پھر اچانک سے جو ہے وہ ان کو سوسائڈ کرنے کا ان کا دل کیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ, لائک اٹ کیپس آن ہیپننگ اینڈ دا وے دے ہیو شون اٹ ہی ایکچولی پلانڈ اٹ, رائٹ. انہوں نے پہلے اپنی وائف کو گھر سے بھیجا, پھر اس کے بعد سوسائڈ نوٹ لکھا. دس از ایگزیکٹلی واٹ پیشنٹس ڈو, جو مریض ہوتے ہیں, جو سوسائڈ کے مریض کرتے ہیں. تو مطلب پلانڈ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے ایسے کہ آپ ایک دم سے اچانک سے بھی کرتے ہیں, بٹ لائک زیادہ تر اس طرح کی چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں. تو وہ تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں چلے جاتے, ایک آدھ ایپیسوڈ دکھاتے کہ جی وہ مینٹل اسٹریس سے گزر رہے ہیں, یا پھر کوئی ایسی کوئی بہت میجر چیز دکھا دیتے کہ جی وہ جیسے وہ میڈیا ان کو پتھر پھینک رہا ہے, لوگ اس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں یا واٹ ایور. تو کوئی ایسی چیز ہوتی جو کہ ان کو جسٹیفائی کرتی ان کے سوسائڈ کو. تو جسٹیفائی تو خیر کوئی بھی چیز شاید سوسائڈ کو نہیں کر سکتی ہے, بٹ اپیرنٹلی جو مجھے لگا وہ یہ لگا کہ آئی تھنک ہی اسٹارٹیڈ ڈاؤٹنگ ہمسیلف. جو سب سے بڑا میجر ایک ذہن میں ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی سیلف ورتھ ختم ہو جاتی ہے, ورتھ لیسنیس ہو جاتی ہے. آپ یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ یور سیلف, اور آپ کو بار بار ایک بات جب کہی جائے کہ جی آپ ورتھ لیس ہیں, آپ دماغ کے اندر آپ کی بات آپ کی نکلتی نہیں ہے کہ آپ ورتھ لیس ہیں, آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, آپ جس سچویشن میں ہیں, جس پرابلم میں ابھی آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اس کا کوئی سلیوشن پھر اور کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ آپ اپنی جان لے لیں. تو یہ ایکسٹریم سینیریوز ہوتے ہیں. یا پھر آپ کی سیویئر ڈپریشن ہے جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوئی ہے, آپ کو پھر آبویسلی پھر اور کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آتا. بار بار ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ جی اپنی جان لے لو, اپنی جان لے لو, اپنی جان لے لو, بیکاز اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو تھوڑا سا اگر اسکرین پلے کے اندر یہ ساری چیزیں یہ لوگ ڈال دیتے تو تھوڑا زیادہ ریئلسٹک لگتا. ابھی اس وقت جو میں سوچ رہی ہوں وہ یہی سوچ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ گانا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا, لیکن ابھی انکوائری چل رہی ہے, رائٹ, اٹس ان دا پروسیس. اور انکوائری بھی لگ یہ رہا تھا کہ ان کے فیور میں ہی جا رہی تھی. اس کے بعد لائک اوور آل سوشل پریشر, اٹ ڈیڈنٹ سیم ٹو بی لائک اس طرح کا کوئی آدمی جو کہ بہت زیادہ سوشل پریشرز کے اندر آ جائے. تو جو ان کی کمر جو ٹوٹی ہے وہ بیسکلی بیٹی کی وجہ سے ٹوٹی ہے. تو ان کو یہ تھوڑا دکھانا چاہیے تھا کہ یا تو ان کو کوئی ڈپریشن پہلے سے تھا, یا پھر یہ کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ ڈپریس ہونا شروع ہوئے, اور پھر وہ ان کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ ہی کوڈنٹ تھنک آف اے وے آؤٹ ایکسیپٹ فار کلنگ ہمسیلف اور ٹیکنگ ہز لائف. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمارے اسپیشلی ینگسٹرس جو ہوتے ہیں, جو یوزلی فرام دا ایج آف 15 ایئرس ٹل 30 ایئرس, بہت پرون ہیں سوسائڈ کے لیے, بیکاز آبویسلی ہم لوگ اتنے زیادہ پریشرز ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پڑھائی کا پریشر ہے, اگر لڑکیاں ہیں تو آبویسلی لکس کا پریشر ہے کہ تم پیرنٹس, ہم لوگ ایز پیرنٹس بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ان کو کانشیس کر دیتے ہیں لکس کے بارے میں کہ تم موٹے ہو, تم چھوٹی ہو, تمہارا یہ ہے. اسٹارٹ ڈاؤٹنگ, یو اسٹارٹ پلانٹنگ ڈاؤٹس ان دیئر ہیڈ, اور بار بار ایک بات کی جائے تو وہ اتنی آپ کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے, یو اسٹارٹ ٹو فیل دیٹ وے. آپ اپنے آپ کو پھر اسی طرح سے سمجھنے لگتے ہیں. اگر کوئی آپ کو بار بار یہ کہے کہ تم ورتھ لیس ہو, تم یوز لیس ہو, تمہاری کوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا تم بالکل ہی دیکھنے میں بالکل تم کسی کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے, تو کوئی کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا, تو یو اسٹارٹ بلیونگ دیز تھنگس, یو اسٹارٹ انٹرنلائزنگ دیز تھنگس کہ ہاں یار یہ اگر اتنے لوگ بول رہے ہیں, بار بار بول رہے ہیں, تو شاید یہ حقیقت ہے, تو واقعی پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہے. تو you have to be careful, like when you are sort of criticizing other people, یا پھر بار بار آپ ایک ہی بات کو بہت دفعہ کہتے ہیں تو سامنے والے کو, ینگسٹرز میں اسپیشلی, تو پھر تھوڑا آپ کو محتاط اس چیز میں رہنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کسی کے اندر بھی کوئی چینج بیہیویئر کہ نارمل سے ہٹ کے کچھ ہے, کہ پہلے موویز بہت دیکھتا تھا, ایک دم سے اچانک سے الگ تھلگ ہو گیا کوئی بندہ, لڑکی یا لڑکا, یا الگ تھلگ ہو گیا, اس نے اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں, اور جو ہے پہلے اسٹڈیز میں اچھا تھا, اس کے بعد ایک دم سے اچانک سے جو ہے اس کے گریڈس ڈراپ ہونے شروع ہو گئے, یا پھر آپ کے فون کالز لوگ نہیں ریسیو کر رہے, سوشلی آئسولیٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو بیہیویئرل چینجز ہیں نا, یہ سارے ریڈ فلیگز ہوتی ہیں. آپ کو یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے اگر کوئی آپ کے آس پاس میں لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے
ہے کہ آپ کو ایک دم سے محسوس ہو کہ یہ اس کے بیہیویئر میں چینج آئی ہے، اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. آئی تھنک سائرہ کے لیے وہ ریڈ فلیگ ہونا چاہیے تھا جب اس نے ہمارے سامنے اس کو کہا کہ تم چلی جاؤ گھر سے. آئی تھنک دیٹ واز اے ویری کلیئر ریڈ فلیگ فار. افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن مینٹل ایشوز ابھی تک ہمارے لیے اسٹگما ہیں. ابھی تک ہم ہیلپ نہیں مانگتے، ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں یا ہم لوگ کو مینٹلی، مطلب یہ تو انہوں نے ایک پروفیسر کا سینیریو دکھایا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹین ایجر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پورا فیملی مین ہے، ہی از رسپانسبل، اس نے دنیا دیکھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اف ہی واز گوئنگ تھرو آل دیز ایشوز، تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ہیلپ فرام سم بڈی، کوئی مینٹل ہیلتھ والے کے پاس جا کے وہ بات کر لیتے، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے، کسی دوست سے ہیلپ لے لیتے، کسی سائیکالوجسٹ سے جا کے بات کر لیتے، مگر نہیں، یہ چیز انہوں نے نہیں کی. اور دس لیڈ ٹو ہز ڈیتھ. اگر یہ چیز اگر انہوں نے شاید کسی کو بھی انڈیکیشن دے دی ہوتی، بتا دیا ہوتا، تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی. تو یہ صرف میرا اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنی جان کو قیمتی سمجھیں. آپ کی جان بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ کے اپنے لیے بھی، آپ کے پیاروں کے لیے بھی. اور صرف ایک چھوٹے سے اسٹگما کی وجہ سے، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا گیا، یا لوگ کیا کہیں گے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلا گیا. خدارا یہ سب نہیں سوچیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے، آپ کی جان امپورٹنٹ ہے. دیٹ از آل دیٹ میٹرز. آپ دوسرے مسئلوں کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا، بلڈ پریشر ہوتا ہے یا ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس کے لیے تو جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس. تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ واٹ از دا ڈفرینس؟ وہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے. خیر، اینی وے، آئی تھنک یہاں پہ میں اپنا ایپیسوڈ ختم کرتی ہوں، ڈاکٹر اسٹک ختم کرتی ہوں. اور مجھے پلیز آپ فیڈ بیک میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا. اور آج مجھے قیامت کو اور باقی ڈراموں کو بھی ریویو کرنا تھا، لیکن مجھے لگا کہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے جو ہے آج میں اس کو ریویو نہیں کر رہی. انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ آؤں گی تو پھر یہ ذرا ہلکے پھلکے لائٹ ڈرامے، اور اسپیشلی میرا فیوریٹ رقص بسمل بھی آئے گا، تو اس کو بھی ہم ریویو کریں گے. اور اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. کووڈ کا زمانہ ہے، ایوری ون از ان لاک ڈاؤن. مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت ورسن ہو گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگ بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہیں. میرا یہ شو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس دنیا سے نکالوں، اس اسٹریس سے نکالوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کروں. مجھ سے کہا لوگوں نے، آپ ایسے اکیلے کیسے آپ بات چیت کریں گے؟ آپ کو اپنے ساتھ کوئی کمپینین رکھنا چاہیے، دو لوگ آپس میں چٹ چیٹ کریں، دین اٹ وڈ لک بیٹر. میں نے کہا نہیں، دو لوگ تو ہیں، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں جو میرے ویور ہیں، تو دو لوگ تو آلریڈی ہو گئے، تو تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پلیز اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا، آپ کو کیسا لگا یہ ایپیسوڈ. اور انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.